अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसको सब बचाना चाह रहे थे, लेकिन होनी हो के रहती है। बार बार सिपह सालार को बात समझाई गई, ये बताया गया कि आप गलत कर रहे हैं। बार बार उन्हें कहा गया कि शायद हालात आपके काबू में ना रहें, आप ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी सिपह सालार ताकत के नशे में थे और किसी भी तरह किसी की भी बात मानने के लिए तैयार ना थे। यही चीज़ जब खुलकर सामने आती है तो फिर बगावत का मूजिब बनती है। यही हुआ। एक आम से कप्तान ने सिपह सालार को ओहदे से बरतरफ करने का ऐलान कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है इसी साल के शुरू से कि जहां पर एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया सिपह सालार की जानिब से। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी कि सिपह सालार ने एक बात को जवाज़ बनाकर जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन उसके बाद जब वो खुद इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ तो ये अंदाज़ा ना कर सका कि जो हंगामे फूटे, जिस तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ मुल्क में फैलीं, जिस तरह से लोग बेकाबू होते चले गए, वो ये नहीं जान सका कि इससे उसके अपने इक़्तिदार को ख़तरा हो सकता है, इदारे की साख को नुकसान पहुँच सकता है और हालात मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। होती होती सूरत हाल यहाँ तक बनी कि फ़ौज में बगावत हो गई। फ़ौज ने अपने ही सिपह सालार के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। जुमे के दिन इसका पीक टाइम था कि जब दारुल हुकूमत में फायरिंग की कुछ आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद भी सिपह सालार ने सबको ये कहकर तसल्ली दे दी कि कुछ नहीं हुआ, हालात कंट्रोल में हैं और कोई भी वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं थी। पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ते चले गए, कार्रवाइयाँ होती चली गईं और फिर उसके बाद हुआ ये कि सिपह सालार को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 20 मुसल्लह सिपाही सरकारी टेलीविज़न पर नमूदार हुए और उन्होंने आकर यह ऐलान कर दिया कि सिपह सालार को बरतरफ किया जा रहा है। उन्होंने भी वही जवाज़ बताया जो कि सिपह सालार ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटते हुए घड़ा था। तो सूरत हाल ये है कि जनाब अब वो हुकूमत चलता कर दी गई है और फ़ौज में बगावत हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ अफ्रीकी मुल्क की। जी हाँ, अफ्रीकी मुल्क बर्किना फ़ासो की फ़ौज में ये बगावत हुई है और वहाँ पर जो सिपह सालार है उसको अपनी ही फ़ौज के एक कप्तान ने ओहदे से बरतरफ कर दिया है। मुसल्लह अफराद थे, ये मुसल्लह 20 सिपाही थे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। और उसके बाद से अभी तक सूरत हाल अफरा तफरी की सी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को मामूल पर लाया जा सके। उसके बाद से कर्फ्यू नाफिज है और अब वहाँ पर जो है फर्दर आगे देखना है कि मुल्क जमहूरियत की तरफ जाता है या फिर किसी रस्साकशी का शिकार होता है। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, एक तरक्की पजीर मुल्क जहाँ पर बार बार तख्ते उल्टे जाएँ और मुआशी इस्तेहकाम ना हो, वहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये तो बर्किना फ़ासो की बात थी और इसका पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बात को एक तरफ रखते हुए लेकिन ये ज़रूर चाहिए हमें कि हम चीज़ों को परखें, सोचें और समझें। ये खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और बर्किना फ़ासो में 1960 से आज़ादी के बाद से 8 बार, जी हाँ 8 बार फ़ौजी बगावत हो चुकी है। अब इस खबर को एक तरफ रख दीजिए और आज पाकिस्तान के हालात की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के हालात में आजकल बड़ी गर्मा गर्मी है, सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आज हमने देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही शोले उगल रही थी वो और बहुत किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने इमरान खान साहब पर आयद किए और बस आप यूँ कह लीजिए कि खुली नंगी गालियाँ उन्होंने नहीं दी, बाकी जो कुछ वो कह सकती थी वो उन्होंने कहा। अगर पलट के इमरान खान साहब इतनी भी बातें जो उन्होंने कर दी हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए कर दें तो फिर उसके बाद आप अखलाकियात के भाषण ज़रूर सुनेंगे इधर उधर, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि खान साहब को नहीं करने चाहिए। भले कोई बिलोदा बेल्ट जाए भी तो आपको फिर भी ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो एक खातून है और हमारे यहाँ तो बस खातून को आपको पता है खुला लाइसेंस होता है कि वो जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन मर्द उसको जवाबन कुछ ना कहे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने जो आज पूरा साइफर था मामला, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब को गद्दार करार दे दिया और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए और उसके साथ साथ ढके छुपे अल्फाज में फ़ौज के एक हाजिर सर्विस जर्नैल को भी, जो कि उनको नापसंद हैं, उनको भी निशाना बनाया और ऑडियो लीक्स का सारा मलबा भी उन्हीं के ऊपर डाल दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सारी सूरत हाल इससे तो साबित हो गया, खुद ही उन्होंने अदालत भी लगा ली, खुद ही उन्होंने हर चीज़ साबित भी कर दी और उसके बाद
رانا ثناءاللہ کو وہیں پریس کانفرنس میں بیٹھے بیٹھے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جناب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ شخص سب کچھ کرنے کے بعد بھی آزاد کیوں گھوم رہا ہے. اور پھر بس آؤ دیکھا نہ تاؤ رانا صاحب نے حکم کی تعمیل کرنی تھی. اور اس کے بعد ہم نے چند گھنٹوں کے اندر دیکھا, بلکہ شاید چند منٹوں کے اندر دیکھا کہ ایک نئے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے عمران خان صاحب کے, اور انہیں گرفتاری کے لیے جو ہے سارا ماحول بن گیا. عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی یہ سارا ایک بنایا گیا پلان, اور ایک مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, اور آنن فانن جو اسلام آباد پولیس تھی وہ بنی گالا چوک پر عمران خان چوک پر پہنچ گئی. انہوں نے جا کے سارے راستے بند کر دیے, کسی کو بھی وہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت, مختلف رہنما فوری طور پر وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے. وہاں پہنچ کے انہوں نے پھر سے وہی نعرے لگائے کہ جناب عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے, کوئی انہیں ہاتھ لگا کر دکھائے یہ وہ. عمران خان صاحب بنی گالا کے اندر ہی موجود تھے. ایک دفعہ پھر سے یہ افواہ اڑانے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہ کہیں چلے گئے ہیں, لیکن ایسا تھا نہیں, اور پھر فوری طور پر ان کی ایک تصویر بھی جاری کر دی گئی. بہرحال اس گرفتاری کے سارے ڈرامے کا آخر مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی اس قسم کا ڈرامہ ایک دو دفعہ کیا جا چکا ہے. اس کے 3 بنیادی مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو محترمہ صاحبہ کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح بس کوشش بار بار کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کی انا کو, ان کی روح کو تسکین مل جائے عمران خان صاحب کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر, کیونکہ وہ لوگ اور میاں صاحب بھی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں, تو ان کا اب بدلہ تو پورا کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ کسی بھی بہانے, کسی بھی وجہ کو تراش کے خان صاحب کو اب سلاخوں کے پیچھے تو بھیجنا چاہتے ہیں وہ لوگ. لیکن دوسری جانب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک میسج انہیں دیا گیا ہے. میسج انہیں دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو لانگ مارچ کی تیاری کرتے پھر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا اور آپ نے یہ خبر بھی دیکھی کہ عمران خان صاحب نے فائنلی یہ تیاری کر لی ہے کہ وہ اس ہفتے میں لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 10 سے 16-17 اکتوبر کے درمیان جو ہفتہ ہے اس میں جو لانگ مارچ ہے اس کو کال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو فائنل ڈیٹ ہے وہ بہرحال عمران خان صاحب کو ہی معلوم ہے کہ وہ کیا ہے, اور انہوں نے ہی اناؤنس کرنی ہے. اور اب جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, بھلے وہ فواد چودھری صاحب ہوں, اسد قیصر صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس ہفتے میں شاید 2-4 روز کے اندر ہی عمران خان صاحب فائنل کال لانگ مارچ کی دینے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دینے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد سے ظاہر ہے اس حکومت پر ایک پریشر ہے, کیونکہ یہ تو اپنے کام پورے کر رہی تھی کہ ادھر سے بریت ہو گئی, اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے. اب انہوں نے آگے سوچا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے, اور اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ انہیں کوئی باقاعدہ آفیشیل ذمہ داری دے دی جائے, اور اس سلسلے میں کوئی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے یا کچھ اس ٹائپ کی کوئی انہیں ذمہ داری دی جائے, اور پنجاب حکومت کا خاتمہ بھی ممکن بنایا جا سکے. تو ابھی یہ 2-3 کام ان کے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے جب اس چیز کو ریئلائز کیا کہ لوگوں کے اندر اس وقت کیا خواہش ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ان کی ایک اوور آل موومنٹ جاری تھی, تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ صحیح ٹائم ہے کہ جہاں پر انہیں لانگ مارچ کی کال, فائنل کال دینی چاہیے. اور اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دینے کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو عمران خان صاحب کی بیک ڈور رابطے ہوئے تھے یا ایوان صدر میں جن ملاقاتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان ملاقاتوں میں جو کمٹمنٹس دی گئی تھیں, جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں, وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ابھی تک لانگ مارچ کو پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے تھے, اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی طرح لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ دے دیں, کیونکہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, کچھ چیزیں کریں گے, شاید وہ اس طریقے سے کمٹمنٹس پوری نہیں کی جا رہی. تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب اس بات پہ اب مجبور ہو رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے تیزی سے ریلیف مل رہا ہے اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب نہیں چاہتے ہیں کہ مزید ٹائم ویسٹ کر کے ان لوگوں کو مزید اسٹرینتھن ہونے کا موقع دیں, اور اس صورت میں پھر یہ لوگ ٹائم پورا کریں, اور پھر جو مزید سچویشن ہے اکانومی کی بھی خراب ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ مشکلات در مشکلات پیدا کرتے چلے جائیں گے. پولیٹیکلی ویسے بھی عمران خان صاحب کو اس وقت الیکشن ہونے کا فائدہ بھی ہے, تو وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. لیکن اب قصہ مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ گرفتاری کے معاملے میں ایک سارا یہ ڈرامہ بنا کر یہ میسج دیا گیا ہے, کیونکہ وہ لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں تو انہیں انڈر پریشر کرنے کے لیے بھی یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے کہ دیکھیں ہم بھی آپ کے اوپر پھر آڈیو لیکس کا معاملہ بنا کر مزید کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اور آج جو مریم صاحبہ کی اور جو پوری حکومتی پریس کانفرنس تھی بڑے بڑے منسٹرز کی, وہ ساری جو آ کر جس طرح سے شعلہ بیاں ہو رہے تھے, تو اس میں یہی تھا بنیادی وجہ کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے.
اور تیسرا جو اس گرفتاری کے ڈرامے کا سارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ریئیکشن بھی چیک کیا جائے. 2-3 دفعہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ خان صاحب کو جب گرفتار کرنے کی بات کی جاتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اب وہ دیکھنا یہ تھا کہ آڈیو لیکس کے بعد اور یہ جو تھوڑا سا سیلاب کا بیچ میں ایک بریک بھی آیا ہے اس کی وجہ سے بھی, اور اب تھوڑا سا انہوں نے 12 روپے پیٹرول بھی سستا کر دیا ہے تو اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں تو اب وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ریئیکشن بھی دیکھیں کہ لوگ ابھی بھی کہیں ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. تو وہ ایک ٹیسٹر کے طور پر بھی تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ اس قسم کی کوئی جو ہے ایک شرلی چھوڑتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے. لیکن بہرحال نہ انہیں گرفتاری کرنی تھی نہ انہوں نے کی. یہ 2-3 چیزیں تھیں جس کے مقصد کے لیے گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے اور وہ سارا ڈرامہ بھی کیا گیا. بہرحال وہ ایک کیس تقریباً حل طلب, اب کہہ لیں کہ وہ تقریباً اس کا نتیجہ نکلا ہی پڑا ہے اور عمران خان صاحب خود زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں جا کے معذرت بھی کہہ چکے ہیں, ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا دیا ہے. اب کوئی اس میں ایسی خاص رہ تو نہیں گئی باقی, کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی کہ ایک شخص خود جا کر جب معافی کا طلبگار ہے تو اس سے آگے پھر بات کون سی رہ جاتی ہے. تو لگ نہیں رہا ہے بظاہر کہ اس کیس میں کوئی ابھی توہین عدالت والا جو کیس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی پرابلم باقی رہ گئی ہے. دہشت گردی کی دفعات پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے اور جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس میں بھی آخری پیشی میں اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک قسم کے اطمینان کا اظہار کر دیا تھا جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر. اور پھر اس کے بعد وہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی, عمران خان صاحب نے خود جا کر عملی طور پر بھی معافی بھی مانگ لی, کوشش کی انہوں نے. بہرحال وہ اس دن موجود نہیں تھی خاتون جج صاحبہ, اور پھر اس کے بعد ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا دیا. تو بظاہر تو یہ معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن اسی کی بنیاد پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنا تو ایک بہت ہی کمزور سی یہ چیز تھی جو حکومت کی طرف سے کی گئی. لیکن اس کے مقاصد بہرحال گرفتار کرنا نہیں تھے, اس کے وہ مقاصد ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے. اب تھوڑی سی بات ضرور یہ میں کر لوں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تو جو آج گفتگو کی ہے جس طریقے سے جس انداز سے, وہ میں نے کہا کہ بہت ہی نازیبا سی گفتگو تھی, اور جس قسم کے وہ الزامات لگا رہی تھی کہ جی آپ جنرل کے پاشا کے ساتھ ظہیر الاسلام کے ساتھ جو کھیل کھیلتے تھے مل کے, تو بھئی آپ پھر اپنا پاسٹ بھی دیکھ لیں کہ جنرل جیلانی کے ساتھ مل کر کون کھیل کھیلتا تھا. اور پھر جب آپ آڈیو لیکس کے اوپر انہیں غدار قرار دے رہی ہیں تو پھر آپ بھی بتا دیجئے کہ ڈان لیکس کے اوپر پھر غدار کون تھا. اور جب آپ یہ بات کرتی ہیں بیٹھ کر کہ جناب میں جو بات کرتی ہوں بند کمروں کے اندر وہی بات کرتی ہوں بند کمروں کے باہر, تو پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ کیوں آپ پھر پیٹرول بڑھانے کی بات کر رہی تھیں بند کمرے کے اندر, اور باہر آ کر آپ اس کے اوپر جو تھا وہ بڑا لوگوں کا ہمدرد بننے کی کوشش بھی کر رہی تھیں. تو بہت سارے تضادات سے بھرپور تھی یہ پریس کانفرنس, جس میں غصہ بھی بڑا نمایاں ہو رہا تھا اور کچھ طاقت کا نشہ بھی بڑا نمایاں ہو رہا تھا. حال ہی میں بڑے اچھے معاملات ہو گئے ہیں, جس طرح سے وہ چاہ رہی ہیں, جس پر محنت کر رہی ہیں, جس طریقے سے وہ چیزیں چاہ رہی ہیں اس طرح سے معاملات کو وہ لے کے چل رہی ہیں, اور اب تو شاید وہ کوئی عہدہ بھی انہیں مل جائے. تو اس ساری صورتحال میں وہ ہمیں کافی زیادہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ ڈومیننٹ نظر آ رہی تھیں. لیکن خان صاحب کو جو گرفتار کرنے کا معاملہ تھا یہ تو ٹھوس ہو گیا. اب اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ 2-1 دن میں کیا کوئی اعلان لانگ مارچ کا کر دیتے ہیں, کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک کی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے بھی جب کبھی لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے روکا تو صدر عارف علوی صاحب نے روکا, کیونکہ ان کے جو معاملات چل رہے تھے جس سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں, اور انہوں نے جو ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا اس میں بھی عمران خان صاحب کے اندر جا کے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں تھی. وہ وہی ڈیمانڈ تھی جو باہر بھی ہے کہ الیکشن کرا دیں, اندر بھی وہی ڈیمانڈ تھی. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے حکومت کا وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے, اور نہ ہی جو ان کے لانے والے انہیں وہ اس چیز پہ راضی کر سکیں, جس کی وجہ سے معاملات پھر کھٹائی میں پڑ گئے. دیکھنے یہی ہے کہ آئندہ یہ لانگ مارچ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کیا یہ معاملات سنبھل جاتے ہیں یا پھر فائنلی ہمیں ایک ایسا ہی دھما چوکڑی اور دبردوس ہوتا سسٹم نظر آئے گا یا نہیں, جس کا ذکر میں نے شروع میں بھی کیا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.